लोगों का ध्यान है उसको अपनी कुल्लैस की तरफ कर दूंगा। और कुल्लैस किसका नाम था? काबा की शक्ल पर अबरहा अशरम ने एक बहुत बड़ा घर तामीर किया। मकाम सनआ में एक बहुत बड़ा घर, बिल्कुल देखने में काबा जैसा था, वैसा उसने तामीर किया। और तामीर करने के बाद उसने कहा कि लोगों का अटेंशन, लोगों का ध्यान अब कुल्लैस की तरफ हम कर देंगे और काबतुल्लाह के ऊपर चढ़ाई करेंगे। क्योंकि जब अबरहा अशरम ने मकाम सनआ में एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनवाया जिसका नाम कुल्लैस रखा, तो उसने ये चाहा कि लोग जो काबतुल्लाह की ताजीम कर रहे हैं, काबतुल्लाह के पास जाकर के तवाफ कर रहे हैं, लोग काबा के पास ना जाकर के वो कुल्लैस की तरफ आ जाएं। लिहाजा उसने एक बहुत बड़ा गिरजाघर तैयार किया जिसका नाम कुल्लैस रखा। जब तैयार हो गया तो वही के कुछ अफराद ने देखा कि काबतुल्लाह से हमको हटाया जा रहा है और काबतुल्लाह की अजमत, काबतुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाल दिया था। लिहाजा उनमें से 2 आदमी निकले और कुल्लैस के अंदर, गिरजा घर के अंदर दाखिल होते हैं। और दाखिल होने के बाद वहां पर जाकर के उन्होंने गंदगी कर दी और उस गंदगी को उसकी दीवारों पर लेप दिया। सुबह जब अबरहा अशरम को ये बात मालूम हुई तो अबरहा अशरम बड़ा नाराज हुआ और गुस्से की हालत में उसने कहा कि हो ना हो ये करने वाले वही लोग हैं जिनकी दिलों के अंदर काबतुल्लाह की अजमत है, लिहाजा मैं चल करके काबतुल्लाह को मिस्मार कर दूंगा, मुनहदिम कर दूंगा और काबतुल्लाह की दीवारों को खत्म कर दूंगा। ना काबा रहेगा, ना काबा की इज्जत रहेगी और ना लोग उसके पास जा करके तवाफ करेंगे। लिहाजा जब उसने ये इरादा किया, अब जो 2 लोग काबतुल्लाह की अजमत में कुल्लैस के अंदर दाखिल होकर के वहां पर गंदगी किया था, ये इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। क्योंकि अभी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी साल दुनिया के अंदर तशरीफ लाने वाले थे। अभी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश भी नहीं हुई थी। तो इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि किसी धार्मिक जगहों पर जाकर के वहां पर कोई गंदगी फेंकी जाए या वहां पर कोई ऐसी हरकत की जाए जिसे हम खुद अपनी इबादत गाहों के लिए पसंद नहीं करते हैं। इस्लाम तो अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है और इस्लाम ने हमेशा अमन और शांति, भाईचारा और प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है। लिहाजा उस जमाने के वो लोग रहे होंगे लेकिन इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अबरहा अशरम गुस्सा हुआ, नाराज हुआ और नाराजगी की हालत में उसने कहा कि मैं काबतुल्लाह को मिस्मार कर दूंगा, काबतुल्लाह को मुनहदिम कर दूंगा, उसे ज़मींदोज़ कर दूंगा, न वो इमारत रहेगी न काबतुल्लाह की अजमत लोगों के दिलों में बची रहेगी। लिहाजा उसने एक अजीम लश्कर तैयार किया और साथ में हाथी को भी लिया, घोड़ों को लिया और ऊंट और खच्चरों को लिया और लेकर के निकल पड़ा। जब लोगों को ये बात पता चली, मालूम हुई कि अबरहा अशरम एक बड़ी फौज के साथ काबतुल्लाह को मिस्मार, काबतुल्लाह को गिराने के लिए, मुनहदिम करने के लिए जा रहा है, तो जो छोटे छोटे कबाइल थे वो सामने आए उससे मुकाबला के लिए। लेकिन उसका एक अजीम लश्कर था, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। जो कोई आता शिकस्त खा करके और हार करके वो वापस जाता। लिहाजा लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई, इस्तिराब का माहौल पैदा हो गया
کہ ابرہہ اشرم اب آئے گا اور ہمارے کعبۃ اللہ کو ہماری نظروں کے سامنے شہید کر دے گا۔ لہذا جب ابرہہ اشرم آ رہا تھا اور اس کی فوج، عظیم فوج جب چل رہی تھی تو لوٹ مار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی لوٹ مار کے اندر ابرہہ اشرم کے فوجیوں نے اور ابرہہ اشرم نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ کو اس نے جو ہے قید کر لیا۔ اور ابرہہ اشرم نے عبد المطلب کا نام پہلے سے سن رکھا تھا، اور عبد المطلب کا وقار، عبد المطلب کی عظمت ابرہہ اشرم کے دل میں پہلے سے گھر کر گئی تھی۔ لہذا جب اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو قبضے میں لے لیا اور اسے قید کر لیا تو ابرہہ اشرم بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب آئے اور کہا کہ میں ابرہہ اشرم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ابرہہ اشرم نے پوچھا کون ہے؟ کہا عبد المطلب آئے ہوئے ہیں۔ ابرہہ اشرم تو پہلے سے نام ان کا سن رکھا تھا، کہا آنے دو۔ جیسے ہی عبد المطلب حضور کے دادا لمبے چوڑے اور بڑے خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی کشش ڈالی تھی کہ کوئی اگر ان کو دیکھتا تھا تو اس کے دل کے اندر رعب اور دبدبہ قائم ہو جاتا تھا۔ لہذا ابرہہ اشرم ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے عبد المطلب کو دیکھا وہ گھبراہٹ میں کھڑا ہو گیا اور زمین پر بیٹھ کر کے اس نے عبد المطلب کو بھی زمین پر بٹھایا۔ ابرہہ اشرم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں چارپائی پر بیٹھا رہوں اور عبد المطلب زمین پر بیٹھے۔ اس کے دل کے اندر اتنا روب اور دبدبہ طاری ہوا کہ وہ خود اپنی چارپائی سے اترا، زمین پر بیٹھا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر میں بیٹھایا، اور برابر میں بٹھا کر کے اس نے عبد المطلب سے پوچھا کہ ہاں بتائیے کیسے آپ کا آنا ہوا۔ اب ابرہہ اشرم یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور کے دادا آئیں گے تو کہیں گے کہ تم کعبۃ اللہ کو مسمار مت کرو، کعبۃ اللہ کو شہید مت کرو، کعبۃ اللہ کو زمین دوز مت کرو، ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا، لیکن عبد المطلب نے وہاں پر بات ہی الگ کی۔ عبد المطلب نے کہا، حضور کے دادا نے کہا کہ دیکھو تمہاری فوج نے اور تم نے میرے 200 اونٹ کو قید کر لیا ہے، میرے 200 اونٹ کو قید کر لیا ہے، لہذا میں اپنے 200 اونٹ کو آزاد کرانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب وہ سینہ ٹائٹ کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، ہم نے تو تم کو بڑا سمجھا تھا، ہم نے تو تم کو بڑا عظمت والا سمجھا تھا، میں تمہارے کعبہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہوں، میں تمہارے کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس کو بچانے کے بجائے تم اپنے 200 اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، میں اونٹ کا مالک ہوں، لہذا میں اس کی درخواست لے کر کے آیا ہوں، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا میں اونٹوں کی بچاؤ کی بات کر رہا ہوں، اور کعبۃ اللہ کا ایک رب ہے جو عنقریب اس کی حفاظت خود کرے گا، اسے ہمیں بچانے کی کیا ضرورت۔ جب اس نے سنا تو کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ کعبۃ اللہ تمہارا مسمار کر دیا جائے، کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو جاؤ، ہم کعبۃ اللہ کو مسمار کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تم جانو، تمہارا عمل جانے۔ عبد المطلب نے کہا تم جانو، تمہارا عمل جانے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کی طرف جو طاقتیں بڑھتی ہیں اسے مسمار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود تمہیں جواب دے گا۔ اور یہ کہہ کر کے وہ باہر چلے آئے۔
اور عبد المطلب نے آ کر کے اعلان کر دیا کہ ابرہہ اشرم کی فوج اب آ کر کے کعبۃ اللہ کو شہید کر دے گی۔ لہذا اس کا خوف اتنا تھا، اس کا دبدبہ اتنا تھا کہ اس وقت کے جتنے بھی قبائل تھے تمام قبیلے کے لوگ اونچی اونچی چوٹیوں پر اور پہاڑیوں پر جا کر کے پناہ گزین ہو گئے اور وہاں پر جا کر کے سکونت اختیار کر لیا، اور اونچائی سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کعبۃ اللہ کو کیسے ابرہہ اشرم گرائے گا۔ اور حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا تھے، وہ چوٹیوں پر جانے کے بجائے، پہاڑوں پر چڑھنے کے بجائے اپنے خاندان کے کچھ افراد کو لیا اور کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر کے کعبۃ اللہ کی کنڈی کو پکڑ کر کے وہ دعا کر رہے تھے، اور تمام لوگ، مکہ کے تمام لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ جب لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے چوٹیوں پر چڑھ گئے تھے، پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے اور دور دراز علاقوں میں چلے گئے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کی اس کنڈی کو پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ یہ آپ کا گھر ہے، اے اللہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ آپ اس کی حفاظت کریے۔ اور ادھر ابرہہ اشرم کی ٹیم نے اعلان کیا کہ اب چلا جائے اور کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے۔ لہذا اس نے اپنے ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، اس نے اپنے ہاتھی کو کہا کہ چلو۔ اب ہاتھی کو کچوکا مارا جا رہا ہے چلانے کے لیے، اور ہاتھی جو ہے آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ ایک شخص نے ہاتھی کے کان میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو، اپنی بقا چاہتے ہو، تو اللہ کے گھر کو گرانے کی ہمت بھی نہ کرو اور اللہ کے گھر کو مت گراؤ، اس کی طرف آگے مت بڑھنا، ورنہ اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ وہ ہاتھی بیٹھ گیا اور اٹھنے کا نام نہ لے۔ ایک سے ایک ہاتھی کو چلانے والے آئے اور اس کو مارتے، لیکن ہاتھی اٹھنے کا نام نہ لیتا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کر دیا جاتا اور یمن کی طرف کہا جاتا کہ چلو، تو ہاتھی دوڑنے لگتا، اور جب کعبۃ اللہ کی طرف کرتے تو پھر ہاتھی بیٹھ جاتا۔ اس طرح سے کام ہوتا رہا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ ابرہہ اشرم کو یہ موقع ملا تھا، اگر وہ وہیں سے واپس چلا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کر لیتے، لیکن ابرہہ اشرم کو جب یہ موقع ملا اور اس موقع کو اس نے گوا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب وہ بار بار اس چیز کا اصرار کر رہا تھا کہ ہاتھی کعبۃ اللہ کی طرف جا کر کے کعبۃ اللہ کو گرا دے، جب بار بار ضد کر رہا تھا، اصرار کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو بھیجا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندے آسمان کے اوپر بالکل چھا گئے۔ جس طرح سے بادل چھا جاتا ہے، بدلی چھا جاتی ہے، ویسے ہی وہ پرندوں نے پورے لشکر کو گھیر لیا، اور پرندوں کی چونچ میں اور دونوں ان کے پنجوں میں ایک ایک کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں جیسے ہی وہ گراتے، وہ پرندے جیسے ہی ان کنکریوں کو گراتے، جس جگہ پر وہ گرتے تھے، آج کی دور میں اگر گولی سے مارا جائے اتنی تیز وہ چھید نہیں ہوتا، سوراخ نہیں ہوتا، جتنی تیز رفتار میں وہ پتھر آ کر کے انہیں نیست و نابود کر رہے تھے۔ وہ پتھر لگاتار زمین پر گر رہے تھے، ابرہہ اشرم کے ساتھیوں پر گر رہے تھے، اور چند ہی لمحوں کے اندر ابرہہ اشرم کے اوپر بھی وہ پتھر گرنے شروع ہوئے، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں گرنے شروع ہوئی۔ وہ سب کے سب دم دبا کر کے یمن کی طرف بھاگے اور بھاگتے جا رہے تھے، اور جس جگہ پر وہ کنکریاں گرتی تھی وہ جگہ سڑ جاتا تھا، اور پور پور کر کے وہ پورا
گوشت گرتا چلا جا رہا تھا۔ ابرہہ اشرم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس کے اوپر بھی ایک کنکری گرتی ہے اور گرنے کے بعد اس کا پور پور کر کے نکل رہا تھا، اور وہ تیزی کے ساتھ یمن کی طرف بھاگ رہے تھے کہ بھاگ کر کے ہم جو ہے بچ جائیں، لیکن وہاں پر مقام صنعاء پر پہنچتے پہنچتے ابرہہ اشرم کی دردناک موت ہو گئی۔ اس طرح سے جتنے ہاتھی تھے، جتنے فوج میں لوگ آئے تھے، سارے کے سارے مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ ایک عظیم واقعے کے ذریعے سے لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ وہ دنیا والوں، یہ واقعہ یوں ہی نہیں ہو گیا، بلکہ اس واقعے کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، اور آپ کی امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو طیاروں کے ذریعے سے، ہوائی طیاروں کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے اور بندوق اور گولیوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کریں گے۔ اس چیز کا ٹریلر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری سے پہلے ہی ان لوگوں کو دکھلا دیا تھا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چونکہ یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی، اور مکہ والوں کے دلوں کے اندر، ان کے ذہن میں اس چیز کو بٹھلانا تھا کہ عبد المطلب اور عبد المطلب کے لڑکے عبداللہ اور عبد المطلب کا خاندان جو قریش کا ہے یہ عظمت والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو دکھلایا۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ عبد المطلب اس کنڈی کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس کنڈی کو پکڑ کر کے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ اس کی حفاظت کر لیجئے، ہم ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور اچانک ابابیل پرندوں کی فوج آتی ہے اور ابرہہ اشرم اور اس کے ساتھیوں کو چند سیکنڈوں کے اندر نیست و نابود کر دیتی ہے، انہیں ذلیل و خوار اور رسوا کر دیتی ہے۔ تو اس وقت عرب کے قبائل، جتنے بھی قبائل تھے، تمام لوگوں کے دلوں میں، عرب کے لوگوں میں، مکہ المکرمہ کے لوگوں کے دلوں میں عبد المطلب کا اور قریش خاندان کا رعب و دبدبہ فوراً گھر کر جاتا ہے، اور ساروں نے ایک بار میں مان لیا کہ عبد المطلب وہ ہیں جو مکہ المکرمہ کے اندر سب سے عظیم شخص ہیں، اور عبد المطلب کا خاندان قریش، عبد المطلب کا قبیلہ قریش تمام قبائل میں سب سے افضل ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منوا دیا، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیسا معاملہ کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہاتھی والوں کے مکر کو، ان کے فریب کو کیسے ان کو بیکار کر دیا، ان کے مکر کو کیسے بیکار کر دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کے اوپر ابابیل پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ابابیل پرندے ان کے اوپر کنکڑیوں کو ڈال رہے تھے، جو سخت کنکڑیاں تھی اسے ان کے اوپر گرا رہے تھے، فجعلہم کعصف ماکول، چند لمحوں میں مکہ والوں نے دیکھا کہ انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کر کے رکھ دیا گیا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بڑے واقعے کو کر کے دکھلایا۔